तो फिर ये जो टर्म है सजाए मौत, ये तो गलत है। ये तो सजाए मौत हो गई ना, मुझे सोते जगा दिया आपने। लेकिन सजाए मौत शरीयत उन्हीं लोगों को देती है जिनका मर जाना बेहतर है बनिस्बत जिंदा रहने। तो आपने जो दोनों बातें कही ये मुझे समझ नहीं आई। गालिब ने ये भी तो कहा है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये भी तो कहा है गालिब। हाँ, ये भी कहा। तो और ये भी कहा है कि ये मसाइल तसव्वुफ को तेरा बयान गालिब, ये मसले हम बड़ी समझते जो नबादा खा। इस बंदे ने कहा कि इनको कोई किताब कागज पेन से देने की जरूरत नहीं, हमारे लिए कुरान काफी है, तो वो उसकी तशरीह वो तो उसको इल्जाम दे रहा है। इसका मतलब कि आधा कुरान जाहिलों के लिए और आधा कुरान जो है वो आलिमों के लिए। मुझे क्या पता। दूसरी बात ये कि जाहिल तो कभी नहीं मानेगा मैं जाहिल हूँ, तो वो ये बात तो आप बहुत अच्छी कह रहे हैं। हमने कुरान को 2 हिस्सों में तकसीम करने की बात नहीं की है। नहीं, मुसलमानों के ऊपर तो खलीफा एक से एक जाहिल बन गया। हाँ, एक असूल पैदा हो गया है, उसकी हम वजाहत कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने समझाया। सवाल है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी वैंकूवर कनाडा की जानिब से आपकी खिदमत में एक तवील वक्फे के बाद फिर हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि इन प्रोग्रामों का सिलसिला दोबारा शुरू करें। एंड जस्ट फॉर द क्विक रिकैप, मौलाना साहब गुज़िश्ता 14-15 महीनों के दौरान बुनियादी अकायद जो है मज़हब तशय्युओं के उस पर गुफ्तगू कर चुके हैं और हम तौहीद, अदल, नबूवत और इमामत के मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू और सवाल जवाब कर चुके हैं। और आज हम सिलसिला गुफ्तगू शुरू करेंगे। मौलाना से गुजारिश करेंगे कि वो गुफ्तगू का आगाज़ करें आखिरी अक़ीदे क़यामत के ऊपर। तो मौलाना अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपकी इजाज़त से मैं प्रोग्राम शुरू करना चाह रहा हूँ। एक सवाल मेरे जहन में है और वो ये है कि ये जो अकायद जो मैंने बयान किए, जो हम पिछले साल 1.5 साल से गुफ्तगू जिनके ऊपर कर रहे हैं, तौहीद, अदल, नबूवत और इमामत और आज क़यामत के ऊपर, इन पे पहले भी कई मवाक़ी के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू हुई है, लेकिन वो गुफ्तगू जो थी वो ज़रा कुछ पेचीदा थी। आज हमारी ख्वाहिश ये होगी कि आप जो है ये ख़ासतौर पे जो ये क़यामत का जो अक़ीदा है, इसको कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर आसान और सादा अल्फाज में आप अगर हमें समझा दें, और फिर अगर हमारे पास कुछ सवाल हो उस बारे में तो हम आपसे सवाल। बिस्मिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू का आगाज़ जिस अंदाज पर किया है, हमें इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमारे सामीन को ये तरीक़ा और ये अंदाज़ बहुत पसंद आएगा। बात ये है कि ये बातें जो उमूमन उठती हैं कि हम अक़ीदे को और ख़ास तौर से मुआद के अक़ीदे को इतना मुश्किल करके क्यों बयान करते हैं, इतना दक़ीक़ करके क्यों बयान करते हैं, इतने दक़ीक़ मसाइल, इतनी उसके ऊपर दिमाग सोज़ी, इतना उस पर गौर व ख़ौस करना, तो ये इतनी मुश्किल बातें हो जाती हैं कि 100 में से 5 आदमी भी ऐसे नहीं होते कि जो इतनी दिमाग सोज़ी कर सकें, जो इतना अक़ल पर ज़ोर दे सकें। तो क्या अल्लाह का दीन इतना मुश्किल है कि लोगों की समझ ही में ना आ सके, इतना उस पर गौर करना पड़े, इतनी उस पर मेहनत करना पड़े, इतनी उस पर दिक्कत ज़हनी करना पड़े? ये एक चीज़ है जो बाज़ हलकों में उठती है। तो अब ये सवाल आपका सामने आ गया और उसके साथ में ये जुमला कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में या कुरान और हदीस की रोशनी में सादे अल्फाज में समझा दिया जाए, क्यों इतना मुश्किल किया जाए? तो बात ये है कि हम आज इस बात की तरफ अगर तवज्जो दें तो ये बहुत ज़रूरी अम्र होगा, क्योंकि हमें बहरहाल मब्दा व माद पर, या इस वक़्त जो हमारा तसलसुल गुफ्तगू है वो माद पर है, तो माद के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए इतनी गहरी चीज़ें हैं, यानी समझिए तजसीम अमाल, तजसीम अक़ाइद, माद रूहानी, माद जिस्मानी, आलम अक़ली, हर शय का बाशऊर होना, सिरात, मीज़ान, मिरसाद, मीज़ानुल अमाल, ये ऐसी चीज़ें हैं
کہ یہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، اور ہمارے پاس ایسی روایات موجود ہیں، خاص طور سے ایک حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اس میں جو کچھ آپ نے فرمایا ہے وہ تو تفصیلی گفتگو ہے، ہم اپنے الفاظ میں چند جملوں میں بتا دیں کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال یا ایسا نمونہ موجود نہیں ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن میں عالم آخرت کی گفتگو کی ہے۔ تو جب ایک چیز موجود ہی نہیں ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے نہ الفاظ ہیں اور نہ ہی کوئی اور ایسا طریقہ ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں اتنی دماغ سوزی کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ یہ سوال اٹھتا کیوں ہے، تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں عالم اسلام میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن بہت آسان ہے، قرآن میں جو کچھ سمجھایا گیا ہے اتنی آسانی سے سمجھایا گیا ہے کہ جس کا دل چاہے پڑھے سمجھ لے، قرآن عوام الناس کے لیے نازل ہوا ہے، لہذا اس میں کوئی مشکل چیز ہے ہی نہیں، جو چاہو جس کا دل چاہے پڑھے سمجھ لے۔ اب اس کا جواب ہمیں اس وقت نہیں دینا ہے، بس بتانا ہے کہ یہ ایک چیز ہے۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے کہ علوم جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک علوم وہ ہوتے ہیں کہ جو علوم عقلی ہوتے ہیں، اور ایک علوم وہ ہوتے ہیں جو علوم نقلی ہوتے ہیں۔ نقلی علوم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہیں سے سن کے، کہیں سے پڑھ کے اس کو بیان کر دیا، آپ کا اپنا دماغ، آپ کا اپنا ذہن، آپ کا کی اپنی فکر، آپ کا اپنا تفکر، آپ کا اپنا غور و خوض جو ہے وہ اس میں استعمال نہیں ہوا۔ اور کچھ علوم وہ ہیں کہ جس میں آپ کی فکر، آپ کا غور و خوض، آپ کا تجربہ، آپ کا مشاہدہ جو ہے اس سے نتائج نکلتے ہیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر تاریخ کا موضوع ہے، اب تاریخ آپ نقل کر کے ہی بیان کریں گے، کہیں سے کوئی آپ تاریخی واقعہ بیان کریں، سننے والا آپ سے کہے گا بھائی کہاں لکھا ہے۔ اسی طرح حدیث جو ہے وہ آپ نقل کر کے ہی بیان کریں گے، اپنی طرف سے تو نہیں اس کو غور و خوض کریں گے۔ لیکن اس کے برخلاف سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ریاضی ہے، دیگر علوم عقلی ہیں۔ اب اگر آپ تاریخ بیان کریں تو آپ سے پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہاں لکھا ہے، آپ حدیث بیان کریں تو پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ یہ حدیث کہاں لکھی ہے۔ لیکن اگر نیوٹن اپنے قوانین حرکت بیان کرے، یا نیوٹن یہ کہے کہ صاحب زمین جو ہے وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو آپ اس سے پوچھیں گے کہاں لکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ کہیں نہیں لکھا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عقل سے اخذ ہوتی ہیں۔ تو علوم عقلی اور علوم نقلی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب ہمارے وہ ماہرین علوم کے جو ماہر علوم نقلی ہیں، وہ اس بات کا اعتراض اٹھاتے ہیں کہ بھائی اتنا مشکل کیوں کرو، بس جو لکھا ہے جیسے لکھا ہے ویسے مان لو۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو اب اس کا اگر ہم جواب دیں اور اس کے بعد قرآن اور آیات قرآن کے ساتھ کچھ احادیث کو شامل کر کے ہم اپنے عقائد عالم آخرت اور خاص طور سے قیامت اور قیامت کے جو بھی معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے صراط ہے، جیسے میزان ہے، جیسے تجسیم اعمال ہے، جیسے تجسیم عقائد ہے، جیسے ہاتھ پیروں کا گواہی دینا ہے، جیسے اعمال کا تولا جانا ہے، جیسا حساب کتاب ہونا ہے، جیسے منزل لقائے رب ہے، تو ان چیزوں کو ہم قرآن سے لے کے کیسے ثابت کریں گے، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تو اگر اس گفتگو کو ہم بہت گہرائی کے ساتھ کریں، وسعت کے ساتھ کریں، تو کئی نشستیں چاہیے۔ اس لیے ہم بہت کم وقت میں، کم الفاظ میں، اور صرف ان لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جن کے کی طرف سے اس قسم کے خیالات اور ایسے سوالات ابھرتے ہیں۔ تو دیکھیے، اب ہم نے اپنی گفتگو کا تعارف کرا دیا، اب ہم مختصر جواب دے رہے ہیں۔ پہلے ہم مختصر جواب دیں گے، اور مختصر جواب دینے کے بعد ہم قرآن کی ان آیتوں پر آئیں گے
کہ جس میں قیامت کا ذکر ہے، اور پھر یہ سمجھائیں گے کہ قیامت کا ذکر قرآن کی آیتوں میں آسانی سے سمجھایا گیا یا مشکل ہے، اور مشکل ہے تو کس کے لیے مشکل ہے، کس کے لیے آسان ہے۔ تو دیکھیے، پہلی چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ نہ تو بہت سمجھدار، بہت صاحبان غور و خوض، بہت بہترین حافظہ، بہت بہترین صلاحیت افہام و تفہیم اور فہم و فراست رکھنے والوں کے لیے نازل ہوا ہے، نہ قرآن احمقوں کے لیے نازل ہوا ہے، نہ قرآن کم عقلوں کے لیے نازل ہوا ہے، نہ قرآن جاہلوں کے لیے نازل ہوا ہے، نہ قرآن عالموں کے لیے نازل ہوا ہے، نہ قرآن صوفیہ کے لیے نازل ہوا ہے، نہ قرآن فلسفیوں کے لیے نازل ہوا ہے، نہ قرآن علوم طبیعت اور خلائق دنیا کے علوم رکھنے والوں کے لیے نازل ہوا ہے، نہ قرآن صرف علوم مابعد الطبیعت رکھنے والوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن کو جس طرح سے نازل کیا گیا ہے وہ ایک ایسا معجزہ اور ایک ایسا ناقابل فہم اسلوب ہے کہ جس کے اوپر انسان جتنا بھی غور کرے اور جتنا بھی سوچے، سوائے پروردگار عالم کی ایک خاص قدرت اور اس کی حکمت کا جو پہلو نظر آتا ہے، اس کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دیکھیے، قرآن جب نازل ہوا آج سے 1400 سال پہلے، تو اس وقت قرآن کی افادیت اس طرح تھی کہ جبکہ وہ علوم جو آج دریافت ہو چکے ہیں اس وقت نہیں تھے، لیکن اس وقت انسانی معاشرہ خواہ کسی طبقے کا ہو، بلکہ انسان کیا، قرآن تو انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے نازل ہوا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ عرب کا غیر مہذب معاشرہ، عرب کا جاہل معاشرہ، اس کے لیے بھی قرآن رہنمائی تھا، ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی تھیں، ان کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا تھا۔ پھر عجم کا ترقی یافتہ معاشرہ، مہذب معاشرہ، تعلیم یافتہ معاشرہ، اس کے لیے بھی قرآن ہدایت تھا۔ افریقہ یا حبشہ کے عیسائی معاشرے کے لیے وہاں بھی قرآن رہنما تھا۔ آپ قرآن کو لے کے یونان، روم کے انتہائی تعلیم یافتہ طبقات میں چلے جائیں، وہاں بھی قرآن رہنمائی کرے گا۔ آپ ہندوستان کے ان معاشروں میں کہ جہاں مختلف قسم کی تعلیمات الہامی اور غیر الہامی لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کیے ہوئے تھیں، گوتم بدھ کی روحانی تعلیمات ہو یا رام چندر کی دیومالائی تصورات ہوں یا دیگر مذاہب کے اپنے رنگ ہوں، لیکن جب قرآن سے رہنمائی کی بات آئے گی تو کوئی طبقہ ایسا نہیں تھا کہ جو قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہ دیکھتا ہو۔ پھر اس کے بعد زمانہ بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا، صدیاں آگے بڑھتی گئیں، ہر صدی میں علوم ترقی کرتے رہے، لیکن قرآن ہمیشہ رہنما رہا۔ اور آج جب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ دنیا 20ویں صدی عیسوی میں یا 15ویں صدی ہجری میں پہنچ گئی ہے اور علوم و فنون اپنے کمال کے اوپر پہنچ گئے ہیں، تو بھی قرآن پیچھے نہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی انسائکلوپیڈیا ہے جو کبھی فرسودہ ہوتی نہیں، ہمیشہ قرآن جو ہے وہ رہنمائی کے لیے آمادہ ہے اور آمادہ رہے گا۔ تو اب ایسا قرآن کہ جو ہمیشہ رہنمائی کر سکے، اس کی جو اسلوب کی صورت ہے، کس طرح گفتگو کرے گا، کس طرح سمجھائے گا، یہ ایک خاص سوچنے کی بات ہے۔ تو ایسی صورت میں ضروری ہے
کہ قرآن کی تعلیمات جو ہوں وہ اس انداز میں بیان کی جائیں، اس انداز میں گفتگو کی جائے کہ ہر طبقہ خیال کے لیے اس میں رہنمائی ہو۔ اور قرآن کبھی بھی خاص طور سے جب عالم آخرت کی بات کرے تو ایسے طریقے سے کرے کہ اس میں غور و فکر کے بہت سے پہلو موجود ہوں۔ اچھا، یہاں تک بات ہو گئی۔ اب تھوڑا اور ہم مختصر کر کے آگے بڑھیں۔ اب فرض کیجئے کہ قرآن جو ہے وہ گفتگو کرتا اس استدلالی اسلوب میں کہ جو سقراط، افلاطون یا ارسطو کا تھا، یا اگر قرآن گفتگو کرتا ان معیاروں پر کہ جو عالم اسلام کے فلسفیوں نے پیش کیے۔ مثال کے طور پر شیخ الاشراق شیخ شہاب الدین سہروردی کے جو اشراقی طریقے تھے اس پر قرآن گفتگو کرنے لگتا، یا قرآن ایک مرتبہ محی الدین عربی یا غزالی کی استدلالی انداز کے اوپر آ جاتا، یا قرآن اہل تصوف کے ان طریقوں پر آ جاتا کہ جس کے طریقے سے وہ قرآن کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں، یا قرآن ابو علی سینا اور بڑے بڑے فلسفی مثلا نصیر الدین توسی یا ملا صدرہ کی حکمت مطالعہ کے انداز پر گفتگو کرنا شروع کر دیتا، تو اتنا مشکل ہو جاتا کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، اور عالم آخرت کے مسائل الجھ کے رہ جاتے، کوئی قرآن کو پڑھتا ہی نہیں، یا پڑھتا تو ناقابل قبول کتاب سمجھتا۔ تو اس اعتبار سے قرآن نے جو اسلوب اختیار کیا وہ کیا کیا کہ ایک طرف اعلان کر دیا کہ ولا ردبن ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر کا علم ایسا نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ اب دیکھیے اس میں سارے فلسفے سمٹ کے آ گئے، صرف نکالنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا قرآن میں آیات متشابہات ہیں، ان کے لیے پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس کی تعویل جو ہے وہ سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کا کوئی جانتا ہی نہیں۔ یا اس کے بعد حروف مقطعات آ جاتے ہیں، تو حروف مقطعات جو ہیں ان کے اسرار و رموز کو بہرحال تسلیم کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کہنا کہ صاحب قرآن میں بڑی آسانی سے سمجھا دیا گیا آپ نے مشکل بنا دیا، قرآن میں بڑی آسانی سے سمجھا دیا گیا آپ نے مشکل بنا دیا، یہ بات کسی اعتبار سے بھی درست ہے نہیں۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے کہ ان سب چیزوں کے بعد قرآن میں جو کچھ بھی ہے، جیسے مثال کے طور پر ابن عباس امیر المومنین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم سمجھا دیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا ایک فقرہ، قرآن کی ایک آیت ہے، اور روایات کیا بتاتی ہیں کہ پوری رات گزر گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پوری نہیں ہوئی۔ تو کتنے اسرار و رموز تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ اسی طرح ایک قول ہمیں ملتا ہے امام سجاد علیہ السلام کا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم یہ جانتا تھا کہ آخر زمانے میں بڑی باریک بینی رکھنے والے عقلیں پیدا ہوں گی، بڑے صاحبان عقل، بڑے فہم و فراست رکھنے والے، بڑا غور و خوض کرنے والے، بڑے تجربات و مشاہدات کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، اور ان کو ویسی ہی تعلیم چاہیے ہوگی جیسی ان کی عقل ہے، اس سے نیچے کے معیار پر نہیں آئیں گے۔ یہ ہم اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، بہرحال حدیث کے بے مفہوم کو سمجھا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے سورہ توحید اور سورہ حدید کی پہلی 6 آیتیں نازل کی،
خدا جانے سورہ توحید میں اور سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات میں کون سے اسرار و رموز پوشیدہ ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب آئیں ایک اور بات ہم آپ کو بتا دیں کہ جتنے مسلمان فلسفی ہیں یا مسلمان متکلمین ہیں، ظاہر متکلمین مسلمانی تو علم کلام کے ماہرین ہوں یا فلسفے کے ماہرین ہوں، اگر وہ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اللہ پر، قرآن پر، قیامت پر یقین رکھتے ہیں، تو انہوں نے جتنے فلسفہ ہائے معاد بیان کیے ہیں وہ قرآن سے ہی اخذ کیے ہیں، قرآن کے باہر سے نہیں لیے۔ اب یہاں تک بات ہو گئی، اب ہم آپ کو یہ بتائیں، بلکہ کچھ آیتوں کے بجائیں، اور یہ دیکھیں کہ قرآن میں قیامت کا تذکرہ ہے کس طریقے سے، اور قرآن نے قیامت کا تصور کیا دیا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن میں شاید ہی کوئی سورہ ہو جس میں قیامت کا ذکر نہ ہو، یعنی قیامت کا ذکر قرآن میں بہت زیادہ کیا گیا ہے، بہت زیادہ کیا گیا ہے، مختلف انداز پر کیا گیا ہے، مختلف طریقوں سے کیا گیا ہے۔ قرآن کا ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ قرآن جب صاحبان علم سے، صاحبان فہم و فراست سے گفتگو کرتا ہے تو دلیل پیش کرتا ہے، اور جب کم عقل لوگوں سے بات کرتا ہے تو مثال پیش کرتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو مثالوں سے سمجھاتا ہے، کچھ لوگوں کو دلیلوں سے سمجھاتا ہے۔ تو اب قرآن میں قیامت کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور پورا ایک سورہ ہے قیامت، سورہ قیامت، جس کا آغاز ہی قیامت کے دن کی قسم سے ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ سے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم ان آیتوں کو جمع کرنے جائیں تو بہت زیادہ تعداد میں ہیں، لیکن چند آیتیں جو کل آیات کا عشر اشیر بھی نہیں ہوں گی، ان میں ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ پروردگار عالم نے قرآن میں قیامت کے تصور کو کس اسلوب سے بیان کیا ہے اور کن چیزوں پر زور دیا ہے، اور عالم آخرت اور عالم دنیا کا موازنہ کیسے کیا ہے۔ اس چیز سے ہمیں کافی سبق ملے گا اور اپنی فکر کو آگے بڑھانے کا موقع ملے گا۔ تو دیکھیے، ہم آغاز کر رہے ہیں قرآن کی آیتوں میں سب سے پہلے ایک آیت سے کہ جو سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے، اور اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب کا دن قریب آ گیا، قیامت جو ہے وہ سر پہ آ گئی، لیکن وہ غفلت میں ہیں۔ اور کیوں غفلت میں ہیں؟ کہ ان کی توجہات جو ہیں وہ اس کی طرف سے پھری ہوئی ہیں۔ یہاں پر جو مورزون کا لفظ ہے منہ پھرنے کے معنوں میں آتا ہے، مقصد یہ کہ توجہات ان کی ادھر نہیں۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ پہلی فکر جو قرآن نے دی وہ یہ دی کہ قیامت قریب ہے، قیامت تم سے متصل ہے، قیامت کوئی دور کی چیز نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں عالم اسلام میں عموماً لوگ جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اور قیامت کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ قیامت تو بالکل تمہارے سر پر ہے، کہیں دور ہے ہی نہیں، بالکل قریب ہے، کل قیامت ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ قیامت دور ہے۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کیا سلسلہ ہے، آپ کے ذہن میں ہے، واقعہ بہت مشہور ہے، ہم صرف مثال کے لیے تھوڑا سا اشارہ کریں گے کہ عمر ابن سعد کو مہم دی گئی تھی رے کی فتح کی اور رے کی حکومت کی، اور اس کے لیے لشکر بھی دیا گیا تھا، لیکن اسے مؤخر کر کے مشروط کر دیا گیا قتل امام حسین سے۔ اب یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس نے جن جذبات کا اظہار کیا وہ یہ تھے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر نواسۂ رسول کو قتل کرنے سے انکار کر دوں تو مجھے جنت مل جائے گی، اور اگر نہ کروں یعنی قتل کر دوں تو رے کی حکومت مل جائے گی۔ قیامت کس نے دیکھی ہے؟ خدا جانے کب قیامت آئے، کب حساب کتاب ہو، کب جنت ملے، اور رے کی حکومت تو سامنے۔
تو اس نے جو جملہ کہا وہ یہ کہا کہ رے کی حکومت نقد ہے اور جنت میں ادھار ہے، تو میں ادھار کی خاطر نقد کو کیوں چھوڑوں؟ تو کیا ہے کہ یہ غافل لوگوں کا عام تصور ہے، صرف اس کا عمر سعد کا نہیں، عام لوگوں کا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ قیامت دور نہیں ہے، قیامت سر پر ہے۔ تو قرآن نے سب سے پہلے جس چیز کی آپ کو توجہ دلائی وہ یہ دلائی کہ قیامت کو دور نہ سمجھو، قیامت تو تمہارے سر پر موجود ہے۔ اب کیوں ہے سر پر موجود، پھر کہ تفصیلی بحث ہو جائے گی، ہم صرف قرآن کے تصور کی بات کر رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم عالم خواب میں، جب مریں گے تو پھر جاگیں گے۔ تو دیکھیے جاگنا کیا ہے، موت کو کہا کہ یہ بیداری ہے، اور بیداری کیا ہے، غفلت سے اٹھنا ہے۔ اب قرآن یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ یہ غفلت پہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کے احساسات سن ہو جاتے ہیں، اور جب اٹھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے۔ تو بیداری کیا ہے، اگر دیکھیے اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اگر انسان حقیقت میں بیدار ہو جائے اور اس کے احساسات کام کرنے لگیں، غفلت سے مکمل طور سے اس کو نجات ہو جائے، تو صورت یہ ہوگی کہ اس کے پاس صرف دو احساس ہوں گے۔ ایک احساس ہوگا موجودگی پروردگار عالم کا، ایک احساس ہوگا اللہ کا، اپنے خالق کا، باری تعالیٰ کا، اور ان امور کا جن میں اللہ اور بندے کے درمیان تعلق ہے۔ اور دوسرا احساس ہوگا قیامت۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دو احساس اتنے قوی ہوں گے کہ اس کے آگے دوسرے تمام احساسات جو ہیں وہ بے معنی ہو جائیں۔ تو انسان اگر بیدار ہو تو صرف دو ہی احساس رکھتا ہے، ایک پروردگار عالم کا احساس، ایک قیامت کا احساس۔ تو موت جب بیدار کر دے گی، جب پردے اٹھ جائیں گے، جب غفلت سے باہر آ جائے گا، تو پھر قیامت دور نہیں ہے، پھر تو قیامت سامنے۔ تو بہرحال بہت سی چیزیں ہیں، ہم لوگ ایک انداز پر سوچتے ہیں کہ صاحب قرب قیامت کی علامات کیا ہیں، کیا چیز پیدا ہوگی تو قیامت آئے گی، لیکن قرب قیامت کی علامات میں سب سے بڑی علامت بعثت سرکار رسالت ہے، نزول قرآن ہے، شق القمر ہے، کہ جب یہ ہو گیا سمجھو قیامت آ گئی۔ تو اس اعتبار سے قرآن نے جو تصور دیا ہے قیامت کا، وہ کیا دیا ہے کہ قیامت بالکل ہمارے سر پر ہے، قیامت کو دور نہ سمجھنا، ایک چیز۔ اچھا، اس کے کافی تفصیل ہے، بہرحال ایک چیز اور ہے، اب ہم وہ چھوڑے دیتے ہیں، وہ آیتیں اگر موقع ملا تو آگے جا کے پڑھ لیں گے۔ سورہ یہاں پر ہے سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہم نے پڑھی، جس میں کہا گیا کہ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن سورہ قاف کی مسلسل 4 آیتیں ہیں، 19 سے لے کے 22 تک، جس میں عالم نزع سے لے کے روز حشر تک کا ذکر ہے، اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ غفلت کے پردے میں چھپا ہوا ہے، یا یہ کہیں کہ انسان کی حقیقت خود انسان سے غفلت کے پردے میں چھپ گئی، اور قیامت میں اللہ ان پردوں کو ہٹا دے گا۔ تو بہرحال اس کی اوپر ہم بعد میں جائیں گے، ابھی پہلے ہماری یہ گفتگو پوری۔ لیکن مولانا ایک میری بات سنیں نا، میرے دماغ میں بھی یہ سوال ایک آیا کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں ساری قرآن کی اور غفلت کی، ایک بندہ جب سو رہا ہے اور آپ اس کو لاکھ کہتے رہیں گے تم سو رہے ہو تم سو رہے ہو، اس کو کیا پتا بھائی وہ اٹھے گا کیسے؟ جب وہ سو رہا ہے، وہ جب وہ غفلت میں ہے تو آپ اس کو غفلت سے اٹھا رہے ہیں، وہ تو سو رہا ہے۔ وہ میری بات جی ہاں بالکل صحیح بات، میری کیا خطا ہے؟ میں کہ سوتے ہوئے تو آپ پڑھا رہے ہیں۔ انسان جو غفلت میں ہے اس کو غفلت سے جگانا، یہی انبیاء کا کام ہے، کہ انبیاء و مرسلین جو پوری کوشش کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ انسان بیدار ہو جائے، انسان اٹھ جائے، غفلت سے باہر آ جائے۔ یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو پوری کوشش کے باوجود غفلت سے باہر نہیں آئے ہیں۔ تو جو نہیں آئے وہ بہرحال نہیں آئے، لیکن وہ لوگ کہ جو غفلت سے باہر آ گئے، جنہوں نے تعلیمات انبیاء علیہ السلام کو قبول کر لیا، وہ دنیا میں بیدار ہیں، اور ایسے بیدار ہیں کہ ان کے سامنے حقائق اس طرح ہیں کہ وہ گویا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
اب جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمام پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں. اب وہ منزل یقین بہرحال من عندہ علم الکتاب کی ہے، لیکن متقین کی منزل یقین جو ہے وہ بہرحال اس کے درجات اسی طریقے سے ہیں کہ وہ غفلت سے باہر ہے. پوری کوشش دین کی یہی ہے کہ غفلت سے نکال دیا جائے. اب جو غفلت میں رہے گا وہ رہے گا، اس کی آنکھوں سے پردے جبھی اٹھیں گے جب وہ بیدار ہوگا. تو یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد دیکھیں ایک آیات کا سلسلہ ہے قرآن میں کہ جس میں موت کو سمجھایا گیا ہے. اب ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب موت کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اتنی دقیق بحث کیوں کر رہے ہو؟ تو ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کیا کرے گا، اور قرآن سے عقائد نظریات کس طرح اخذ کرنے والوں نے اخذ کیے. یہ نہیں کہ قرآن بالکل سادے طریقے سمجھا کے ختم کر دیا. قرآن نے تو سمجھایا، سادے طریقے سے سمجھایا، لیکن ایسے سادے طریقے سے سمجھایا کہ جس کے سمجھنے کے لیے غور و خوض کی ضرورت ہے. جیسے ابھی ہم نے مثال دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پوری رات ختم نہیں ہوئی. تو اب دیکھیے ہم آیات کچھ وہ ہیں کہ جس میں صورتحال یہ ہے کہ اس کی ابتدا کل نفس ذائقۃ الموت سے ہو رہی ہے. ابتدا ہو رہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت سے. یہ ایک آیت نہیں، یہ کئی آیتیں ہیں. سورہ آل عمران کی ہم پڑھیں گے، سورہ عنکبوت میں بھی ہے، اور بھی کہ جہاں پر کل نفس ذائقۃ الموت سے بات شروع ہو رہی ہے. اچھا کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں ایک چیز مشترک ہے، یعنی گفتگو جب ختم ہوئی ہے تو وہ اس جملے پر ختم ہوئی ہے کہ وہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ تو سوائے دھوکے کے اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے. اچھا اب ان آیتوں پر اگر آپ غور کریں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک آیت کا انتخاب کیے لیتے ہیں کہ جس میں دونوں باتیں، یعنی شروع بھی کل نفس ذائقۃ الموت سے ہو اور ختم بھی ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور کے اوپر ہو. سورہ آل عمران 185 آیت. اب وہاں پروردگار عالم نے گفتگو یہیں سے شروع کی کہ کل نفس ذائقۃ الموت. اب یہ غور کرنے کی بات ہے، اب یہ دماغ سوزی کی بات ہے. اگر قرآن اتنا سادہ ہوتا کہ جو پڑھو سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ غور کرنے کی دعوت دینا. تم غور کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، کیا تمہاری عقل میں قفل پڑے ہوئے ہیں، تم تعقل کیوں نہیں کرتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے، یہ سب کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر فکر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں تو فکر کیوں کرائے گا قرآن. تو بہرحال اب کیا ہوا کہ وہاں کہا گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کے ان امور کا احساس کرے گا جو اس پر سے گزرنے والی. اب دیکھیے آیت کی ابتدا جتنی بھی آیتیں ہیں اس میں پہلا جملہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر شخص جو ہے وہ کیفیت موت سے گزرنے والا ہے. تو جب ہر نفس کیفیت موت سے گزرنے والا ہے تو وہ جو عالم انسانیت کا تصور ہے کہ موت عدم حیات ہے، اس تصور کی نفی قرآن نے کر دی، مکمل طور سے نفی کر دی. اور اس کے بعد جو قرآن نے آگے بات کی وہ کیا کی کہ جتنے بھی امور ہیں وہ موت کے بعد ہیں. اب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں پروردگار عالم نے کل نفس ذائقۃ الموت کے بعد کہا کہ وہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور بے شک تمہارے اعمال کا اجر جو ہے وہ تمہیں قیامت میں پورا پورا ملے گا. توفون کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ توفیق کا لفظ عربی میں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو مکمل طور سے قبضے میں لے لینا، مکمل طور سے حاصل کر لینا. اب دیکھیے قرآن پڑھنے والے، قرآن پر تدبر کرنے والے یہاں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا کہ قیامت میں تم کو تمہارے اعمال کا، تمہارے افعال کا پورا پورا اجر ملے گا. تو کیا اس سے نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ملے گا لیکن پورا نہیں ہوگا؟ دنیا میں بھی مل سکتا ہے. جیسے دنیا میں صورتحال کیا ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے،
کوئی شخص قطع رحمی کرتا ہے اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، مکافات عمل دنیا میں ہے، اسی طریقے سے برزخ میں سزا و جزا ہے، لیکن پوری نہیں ہے، پوری سزا و جزا جو ہے وہ قیامت میں۔ اور کب ہے؟ جب موت کا ذائقہ چکھ چکا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس نے نجات حاصل کر لی جہنم سے اور جنت میں داخل ہوا، یقیناً وہ کامیاب۔ اب دیکھیے یہاں نکات نکالنے کی بات کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جس نقطے کو ہم نکالیں وہ حرف آخر ہو اور ہمارا عقیدہ ہو، مقصد کہنے کا سب سمجھانا ہے کہ دیکھیے قرآن سے اخذ کرنے کی صورت کیا ہوتی ہے، وہ غور و خوضی کرنا ہوتا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے دوزخ سے اپنے آپ کو بچا لیا اور جنت میں داخل ہو گئے، وہ کامیاب ہوئے۔ اب ہمارے ہاں عموماً تصور یہ کیا جاتا ہے، جو غلط فہمی ہے، کہ جو جہنم سے بچ گیا وہ جنت میں چلا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر جو بات ظاہر ہو رہی ہے، اگر یہ کہا جاتا کہ جو جہنم سے نجات پا گیا وہ کامیاب ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جہنم سے نجات پانے کے بعد جنتی میں جانا ہے، لیکن یہاں یہ نہیں کہا جاتا، کہا جا رہا ہے جہنم سے نجات پا گیا یہ ایک الگ مرحلہ ہے، اور جنت میں داخل ہونا یہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو جہنم سے نجات پائے وہ جنت میں جائے بھی، یہ یعنی طریقہ ہے اخذ کرنے کا، یہ ہم آپ کو کوئی حرف آخر نہیں بتائے۔ اچھا، تو اس طریقے سے قرآن سے آپ کیا کیا لیتے ہوئے جائیں۔ اچھا، اب اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی ہے کیا؟ یہ تو سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی زندگی صرف دھوکا ہے۔ تو اب دیکھیے تسلسل کو دیکھیں، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ موت کی کیفیت سے دو چار ہو گئے، پورا اجر جو ہے وہ قیامت میں ملنا ہے، اور اگر جہنم سے نجات حاصل کر لی اور جنت میں داخل ہو گئے تو کامیاب ہوئے۔ اب جب یہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں تو نتیجہ کیا نکلا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ۔ اب سمجھ میں آیا کہ دنیا کیا تھی، ہم خامخواہ پر فریفتہ ہو رہے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو دھوکہ ہی تھا۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ جو مشاہدے میں آتی ہے، یعنی صرف قرآن نے نہیں کہا، صرف قادیان برحق نے نہیں کہا۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ دنیا بے ثبات ہے، ہر سمجھدار انسان جو ہے اس کی توجہ اس چیز کی طرف ہے اور لوگوں کی توجہ دلاتا ہے۔ وہ شعر مرزا غالب کا شاید آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، یا میر تقی میر کہتے تھے کہ کل جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج بری کا، کل اس پر یہیں شور ہے پھر نوا گری کا، لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اسکار گئے شیشہ گری کا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں جو نظر آتی ہیں۔ غالب نے کچھ اور بھی کہا ہے، ہم کو معلوم ہے جنت کی، غالب نے یہ بھی تو کہا ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، یہ بھی تو کہا ہے غالب نے۔ ہاں یہ بھی کہا، تو اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ مسائل تصوف و تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف کے تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بہرحال انسان وہاں تک پہنچتا ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی، اب اور آگے بڑھیں۔ تو اب ہوا یہ کہ یہ آیتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، یہ سورہ آل عمران کی آیت تھی جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد ہمارے سامنے اور آیتیں ہیں جس میں جیسے اس میں ہم نے کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ پر ختم ہوئی۔ اچھا، اسی طریقے سے سورہ حدید کی 20ویں آیت ہے، بہت لمبی آیت ہے، لیکن شروع کہاں سے ہوئی ہے وہ بھی کہ وہاں پر دنیا کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔
اور کہا گیا ہے کہ وَاعْلَمُوا إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ جان لو کہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ لعب و لہو ہے۔ اس کے بعد بہت آیت لمبی ہے، کئی باتیں ہیں، ان کو ہم چھوڑے دے رہے ہیں، لیکن یہ آیت ہم نے اس لیے توجہ دلائی کہ آخر میں ختم یہ بھی وہیں پہ ہو رہی ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اچھا، اسی طریقے سے سورہ محمد کی آیت ہے 36، شروع وہ بھی یہیں سے ہو رہی ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اور یہ ختم ہو رہی ہے وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ، کہ تم سے تمہارے مال کے بدلے میں تمہیں اجر نہیں دیا جائے گا۔ تو دیکھیے بات جب یہاں پہنچ گئی تو ہم ایک دو آیتوں کی طرف اور توجہ دلا دیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ اس کو ہم بہت لمبا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آگے بھی آپ بات کر سکیں، اور ہو سکتا ہے ہمارے سامعین کے سوالات ہوں تو اس کے بھی جواب دیے جا سکیں۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں کیا کہا کہ تمہارے مال کے بدلے میں تمہیں جنت نہیں دی جائے گی، کہ تمہارے مال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اب سورہ شعراء میں بہت واضح طور پر یہی بات کہہ دی گئی، دو آیتیں بہت مختصر، لیکن اتنا بڑا فلسفہ کہ جب تک آپ پوری فلسفیانہ گفتگو نہ کریں، جب تک غور و خوض نہ کریں، قرآن کے اس نقطے کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ وہ کیا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے کام آئیں گے۔ نہ مال کام آنے والا ہے، نہ بیٹے کام آنے۔ اب دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اطمینان ہوتا ہے ہمارے پاس مال ہے، جو کام چاہیں گے نکال لیں گے۔ دنیا میں ہمیں اطمینان ہوتا ہے ہمارے بیٹے ہیں، ہم کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو پہلے وہیں سے نفی کر دی گئی کہ اس دن نہ مال کام آنے والا ہے، نہ بیٹے کام آنے والے ہیں۔ کیا کام آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کی۔ اور قیامت میں کون سے موقع کی بات ہو رہی ہے؟ منزل لقاء رب۔ اب یہ منزل لقاء رب، دنیا میں تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کو سمجھایا جائے باہر۔ تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن صرف قلب سلیم کام آئے گا۔ اب آپ بتائیں کہ قلب سلیم کہاں ملے گا، کون لے کے جائے گا، کس طرح کام آئے گا؟ اب یہ ساری چیزیں تو غور و خوض کر کے آپ کو علم کلام سے، فلسفے سے، منطق سے نکلیں گی کہ قلب سلیم ہے کیا چیز۔ اس کے بغیر قلب سلیم کی آپ قرآن میں آسانی سے آپ نے کیا سمجھ لیا قلب سلیم؟ یا پروردگار عالم نے کہا سورہ انشقاق میں کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو رنج و تاب کے ساتھ اپنے رب کی طرف کھنچتا چلا جا رہا ہے، اور ایک دن تو اس سے ملاقات کر کے رہے گا۔ تو اب ہم کہاں کھنچ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کون کھنچ رہا ہے؟ انسان کی وہ کون سی حیثیت ہے جو رب کی طرف کھنچ رہی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ جو ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی، سیر تکامل کی، سفر تکوینی کی، سفر تشریعی کی، اب ہم سے کوئی کہے کہ یہ اتنی مشکل بات کیوں کر رہا ہو؟ اتنی مشکل بات اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن آپ سے یہی سمجھا رہا ہے۔ قرآن نے تو آپ کو ایک جملے میں سمجھا دیا، ہمیں سمجھانے کے لیے پورا فلسفہ بیان کرنا۔ اسی طرح قرآن نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، پیدا ہی نہیں کیا انسانوں کو ہم نے اور جنوں کو، کیوں پیدا کیا؟ کہ وہ عبادت کریں۔ اب یہاں پر عبادت سے مفہوم کیا ہے؟ حصول قربت باری تعالیٰ ہے۔ تو اب حصول قربت کیا ہے؟ اس کا تو پورا فلسفہ آپ کو بیان کرنا پڑے گا نا کہ اللہ کا قرب حاصل کیسے ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہوئے چلتے ہیں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ قرآن سے ہی یہ سارے فلسفے ہمیں اخذ کرنا پڑتے ہیں۔ اب جیسا کہ ابھی ہم نے نام لیے تھے، شیخ الاشراق کا نام لیا، محی الدین عربی کا نام لیا، ملا نصیر الدین طوسی کا نام لیا، یا ملا صدرہ کا نام لیا، تو انہوں نے قرآن سے ہی ان چیزوں کو نکالا ہے۔ اگر آپ تفاسیر کی طرف جائیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ جس طبقہ خیال کا شخص تفسیر کرتا ہے وہ اس طرح کرتا ہے جیسے قرآن اسی کے لیے نازل ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ صوفیوں کی تفسیر دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ انہوں نے اتنی باطنی بات کی، اتنی تصوف کے مسائل بیان کیے، قرآن سے اخذ کیے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ صوفیوں کے لیے نازل ہوا تھا۔
تو قرآن پر جتنا آپ غور و خوض کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، قرآن میں یہ استعداد موجود ہے کہ آپ اس پر اتنا غور کریں. تو اس اعتبار سے ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ ایک لحاظ سے قرآن سے ہی بیان کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے سوال کا ایک مختصر جواب ہو گیا. اب آپ کوئی دوسرا سوال لوگوں کے پاس ہے یا آپ کے پاس ہے تو اس کو کر لیں. اور وہ بات ابھی رہ گئی جو ہم نے 4 آیتوں کی بات کی تھی، سورہ قاف کی، وہ ابھی ہم فی الحال چھوڑے دیتے ہیں کیونکہ پھر گفتگو لمبی ہو جائے گی اس کے اوپر. مولانا ایک تو آپ کی گفتگو کے بیچ میں ایک بات نکلی وہ میری سمجھ میں نہیں آئی ذرا سی، کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن، یعنی آپ نے تو قرآن کو تقسیم کر دیا کہ ایک حصہ جو ہے وہ جاہلوں کے لیے اور ایک حصہ جو ہے عالموں کے لیے. جاہلوں کو مثال دے کے سمجھایا گیا ہے اور عالموں کو جو ہے وہ دوسرے طریقے سے سمجھایا گیا ہے، وہ دلیل دے کے سمجھایا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آدھا قرآن جاہلوں کے لیے اور آدھا قرآن جو ہے وہ عالموں کے لیے. اب مجھے کیا پتا. دوسری بات یہ کہ جاہل تو کبھی نہیں مانے گا میں جاہل ہوں، تو وہ تو انسسٹ کرے گا کہ مجھے تو یہی والا چاہیے. اب یعنی مسلمانوں کے اوپر تو خلیفہ ایک سے ایک جاہل بن گیا، بیٹھ کے 23 سال گزار دیے جہالت کے اندر شروع کے. تو اب اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون جاہل ہے اور کون عالم ہے، اور کون سا والا حصہ قرآن کا اس پہ اپلائی کرتا ہے اور کون سا والا اس پہ اپلائی کرتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، یہ بات تو آپ بہت اچھی کہہ رہے ہیں. ہم نے قرآن کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات نہیں کی ہے. ہاں ایک اصل پیدا ہو گیا ہے، اس کی ہم وضاحت کر دیں کہ ہم نے یہ کہا کہ قرآن میں اللہ نے دلائل دیے ہیں. اب جو دلائل دیے ہیں، جو دلیل کو سمجھے گا اسی کی سمجھ میں آئے گا. اس لیے ہم نے کہا کہ بھائی وہ سمجھداروں کے لیے ہیں. قرآن میں اللہ نے مثالیں دی ہیں. اب جس کی مثال دلیل سمجھ میں نہیں آئے گی وہ مثال سے سمجھ لے گا. ہم کسی کے عالم یا جاہل ہونے، کسی کے عقل مند یا بے وقوف ہونے کا فیصلہ خود کیوں کریں؟ یہ تو قرآن پڑھنے والا خود جانتا ہے کہ قرآن اس کی کیسی سمجھ میں آئے. اور بات وہی والی ہے کہ قرآن مکمل طور سے سمجھ میں کسی کے آنا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ اس پر تفکر نہیں کرے گا، جب تک کہ غور و خوض نہیں کرے گا. اور اللہ کو اگر براہ راست قرآن امت کو سمجھانا ہوتا تو معلم قرآن کی کیا ضرورت تھی؟ عربی میں قرآن نازل ہوا اور جس معاشرے میں نازل ہوا وہ عربی زبان کے بہترین جاننے والے تھے، بہترین عربی سمجھنے والے تھے، بہترین عربی کی جو نشیب و فراز لغت قواعد ہے اس کو جانتے تھے. اس کے باوجود ان کو قرآن پڑھانا پڑتا تھا. اور سرکار رسالت کے لیے کہا کہ جو علمہم الکتاب والحکمہ، اور حضور جاتے وقت یہ کہہ کے نہیں گئے کہ قرآن چھوڑ کے گئے، بلکہ یہ کہا کہ قرآن اور وارثان قرآن. اور خود قرآن نے کہا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ کو مصطفیٰ کر کے اپنی کتاب کا وارث بنایا. تو اس اعتبار سے قرآن کو سمجھنے والے ہر قسم کے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، اور فکر ہر قلب فکر ہمت اس اپنے اعتبار سے وہ سمجھتا ہے. بلکہ اب دیکھیے یہ ہم نے یہاں پر جو گفتگو چھیڑی، جیسا کہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ گہرائی کے ساتھ نہیں ہے، یہ صرف اس طبقے کے لیے ہے جس کے ذہن میں ایسے سوال اٹھے. ورنہ تو ہم ایک مقام پر آ کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب تو صرف صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تقویٰ جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے ہدایت ہی نہیں، اس کے لیے قرآن تو بیکار ہو گیا. تو اس اعتبار سے اگر ہم بات کرنے چلے جائیں تو بات بہت پھیل جاتی ہے. لیکن یہ اپنی جگہ طے ہے کہ قرآن ایک ایسا اسلوب رکھتا ہے کہ غور کرنے والے، فکر کرنے والے جتنا غور کرنا چاہیں، جتنی گہری فکر کرنا چاہیں، جتنی گہرائی میں اترنا چاہیں، قرآن پیچھے نہیں ہٹتا. اور سطحی طور پر کوئی سمجھنا چاہے تو ٹھیک ہے، جتنی اس کی عقل ہے اتنا ہی سمجھے گا، اس سے زیادہ تو کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا. لیکن قرآن اپنی جگہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر تشنگی کو دور کرنے کے لیے آمادہ ہے. صحیح ہے. تو جن صاحب نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کوئی چیز ہے تو آپ کوئی کاغذ پینسل دینے کی ضرورت نہیں، قرآن کافی ہے، تو اس جی کی تشنگی بھی دور ہو گئی نا. پھر
جس بندے نے کہا کہ ان کو کوئی کتاب کاغذ پینسل دینے کی ضرورت نہیں, ہمارے لیے قرآن کافی ہے, تو وہ اس کی تشنگی بھی پوری ہو گئی, پھر وہ تو اس کو کیوں مورد الزام ٹھہرائیں پھر؟ ہاں, اگر کسی نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے تو کہہ تو دیا وہیں طور پر اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے, لیکن اس کے بعد جب ضرورت پڑی تو سہارا حدیث کا لیا. صحیح. ایسے زرین کا ہاتھ اٹھا, جی فرمائیے میڈم. جی زرین کا سوال ہے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. اچھا, آپ نے یہ کہا ابھی کہ جو لوگ مطلب جن کے جو ان کے سامنے سے پردے اتر گئے تو وہ دو چیزیں ہی سمجھ پاتے ہیں اور اس کی ریالٹی کو دیکھتے ہیں. ایک تو اپنی اللہ کی نشانیاں اور ان کی ریلیشن شپ وتھ اللہ, ٹھیک ہے نا, جو میں سمجھی ہوں, میں اپنے لفظوں میں بتا رہی ہوں. اور دوسری چیز جو ان کو سمجھ آ جاتی ہے وہ ہے قیامت کی حقیقت. تو پہلا جو ایسپیکٹ ہے کہ بھائی لوگ اللہ کی نشانیاں, اللہ کی قدرت اور بہت سی چیزیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں کافی لوگ, لیکن دوسری طرف وہ جو قیامت کی حقیقت ہے وہ اور جو قیامت کا نقشہ ہے وہ تو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے. تو وہ کس طرح سمجھیں؟ مطلب ایک ایسپیکٹ تو سمجھ آ رہا ہے کہ ہاں یہ آسان ہے, لوگ سمجھ پاتے ہیں, لیکن جو قیامت کے جو ایکچوئل کہ پہاڑ اڑ جائیں گے اور ایک نقشہ کھینچا گیا ہے وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے. تو آپ نے جو دونوں باتیں کہی یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے, دیکھیے بات یہ ہے, ابھی ہم نے یہی کہا کہ بلکہ حدیث بھی بیان کی کہ قرآن میں جو کچھ بھی قیامت کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے وہ ان الفاظ میں کہا گیا ہے جن الفاظ سے لوگ مانوس تھے. یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی ایک دفعہ شاید کسی موقع پر, کہ کوئی بھی زبان جو ہوتی ہے اس کی لغت میں وہی الفاظ ہوتے ہیں جن چیزوں سے ان لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے. اب عالم آخرت کی چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں ہیں ہی نہیں کہیں, نہ صرف ہیں نہیں بلکہ ان کا کوئی نمونہ, کوئی ہلکی سی مثال بھی نہیں ہے. اب سمجھانا ہے قرآن کو عالم آخرت, تو ان الفاظ میں سمجھایا کہ جن الفاظ سے لوگ مانوس ہیں. اب غور و فکر کرنے سے, تدبر کرنے سے انسان حقائق تک ایک حد تک پہنچتا ہے, مکمل طور سے تو نہیں پہنچتا لیکن ایک حد تک حقائق کے قریب پہنچ جاتا ہے. ابھی جو آپ نے بات کی کہ پردے, ہم نے کہا تھا کہ جب پردے انسان کی آنکھوں سے اٹھ جائیں, غفلت سے انسان بیدار ہو جائے, تو اس کو ایک اللہ کا اور ایک قیامت کا, دو ہی چیزوں کا احساس اتنا شدید ہوگا کہ باقی چیزوں کا احساس ختم ہو جائے گا. تو آپ نے اس کے اوپر یہ بات کہی کہ ہم اللہ کی موجودگی کا احساس کر لیتے ہیں, قیامت کا احساس نہیں کر پاتے کیونکہ وہ دنیا میں اس کی مثال ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا بھی جو ہم تصور کرتے ہیں, جو احساس کرتے ہیں, وہ ایک ہماری فہم و فراست کی حد تک ہی ہوتا ہے. یعنی ہم اللہ کی معرفت کے حقیقی درجے تک تو بہرحال پھر بھی نہیں پہنچتے ہیں, یا دنیا میں پہنچتے ہیں نہ آخرت میں پہنچیں گے. جیسا کہ وہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یا علی اللہ کو یا تم نے, میں نے پہچانا ہی تم نے پہچانا. تو وہ ہے حقیقت معرفت حقیقی. تو وہاں تک تو ہم نہیں پہنچتے ہیں, جتنا پہنچ سکتے ہیں اتنا پہنچ جاتے ہیں, اور اسی طرح جتنا قیامت کی حقیقت تک پہنچتے ہیں اتنا پہنچ جاتے ہیں. کہ اب ہمیں معلوم ہے کہ جس صراط کی بات محشر میں ہو رہی ہے وہ دنیا میں تو نہیں ہے, جس میزان الاعمال کی بات ہو رہی ہے وہ دنیا میں تو نہیں ہے, جس طرح اعمال کے مجسم ہو کے مخلوقات بن کے سامنے آ جانے کی بات ہو رہی ہے اس کی مثال دنیا میں تو نہیں ہے, جس طرح لقائے رب کی بات ہو رہی ہے وہ دنیا میں تو نہیں ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس جنت کی بات ہو رہی ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ باغ ہیں, حوریں ہیں, نہریں ہیں اور محل ہیں, تو یہ سب تو اس لیے ہم سے بتایا جاتا ہے کہ انہی چیزوں سے ہم واقف ہیں, ورنہ وہاں کا تصور کچھ اور ہی ہے. تو اس اعتبار سے نہ ہم اس کو پورا تصور یہاں دنیا میں کر پاتے ہیں نہ اس کا,
لیکن جب ہم ایک مرتبہ اس غفلت سے بیدار ہوں، مادے کی قید سے باہر نکلیں، تو ہمارے احساسات قوی ہو جاتے ہیں. جب احساسات قوی ہوتے ہیں تو جن چیزوں کو یہاں ہم نے مکمل طور سے نہیں سمجھا ہے یا بہت معمولی طور سے سمجھا ہے، ان کو ہم اپنے احساسات کے مقابلے کے حساب سے، یعنی جتنے ہمارے احساسات قوی ہوئے ہیں، دیکھیے جتنے لوگ مرے سب کے احساسات برابر کے قوی نہیں ہوں گے، ہر ایک کا حساب کتاب الگ ہوگا، ہر ایک کی حیثیت الگ ہوگی. تو جتنے احساسات اس کے قوی ہوئے ہیں اتنے اس نے حقائق کو سمجھا ہے. تو اس حد تک بات ہے. اب اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ دوبارہ سوال کر لیں. ایک اور اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جنت اور جہنم کا جو تصور ہے وہ قیامت کا ہی ہے، کہ وہ تو اسی دنیا میں ہے، اس کی حقیقت یا اس کا جو مطلب یہی اسی دنیا میں ہے. یہ تو بندے اس کے اندر ہی ہے جنت اور ہاں بندے کے اندر ہے، اس دنیا میں آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اپنی گفتگو کے حوالے سے؟ جنت یا جہنم دنیا میں ہے اگر کوئی کہے تو وہ اس لحاظ سے اور اس اعتبار سے کہے گا کہ ہماری جو حیات دنیا ہے یہی آہستہ آہستہ حیات برزخ میں تبدیل ہوتی ہے. وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے گفتگو کریں گے کہ حیات دنیا حیات برزخ میں تبدیل ہوتی ہے. حیات برزخ کوئی نئی حیات نہیں ہے بلکہ اسی کا باطن ہے. اور اس کی مثال ہم اس طرح دیتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ ہے تو جوانی بالقوہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ وہ مراحل طے کرتا ہوا جوان ہوگا. تو جوانی کوئی نئی چیز نہیں ہوگی بلکہ بچپن میں بھی اس کے اندر بالقوہ جوانی تھی. یا اسی طریقے سے ایک جوان بوڑھا ہوتا ہے تو وہ بڑھاپا باہر سے نہیں آتا بلکہ اس جوانی کے پردے میں ہی ہے بڑھاپا جو آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ہمارا عالم آخرت کا جو بھی مقام ہوگا، جنت کا ہو یا دوزخ کا ہو، اس کو بالقوہ ہم یہاں سے حاصل کر رہے ہیں. جیسا کہ حدیث پیغمبر اسلام بھی ہے کہ یہ دنیا ہی آخرت کی کھیتی ہے، یعنی آخرت ہم حاصل یہیں سے کرتے ہیں. جہنم بھی کماتے ہیں تو یہیں کماتے ہیں، جنت بھی حاصل کرتے ہیں تو یہیں حاصل کرتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہی جنت ہے، دنیا میں ہی دوزخ ہے. تو وہ دنیا میں جنت و دوزخ اس طریقے سے ہے کہ ہمارا زندگی کا باطن جو ہے وہ آخرت یا بلکہ سمجھیں برزخ کی زندگی، اور برزخ کی زندگی کا اگلا درجہ یا اس کا باطن آخرت کی زندگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت اچھے سے آپ نے سمجھایا. سوال ہے تو کر لیں. میرے پاس ایک سوال ہے مولانا، احمقانہ سا سوال ہے لیکن میرے دماغ میں آ رہا ہے تو میں اس کو کر کے اپنی جان چھڑا لوں سوال سے. آپ نے فرمایا کہ لوگ انسان جب مرتا ہے تو وہ بیدار ہوتا ہے، ویسے عالم غفلت میں ہے انسان، صحیح ہے نا؟ یہ فرمایا نا آپ نے کہ آدمی انسانیت جو ہے یا انسان جو ہے وہ مخلوق جو ہے وہ عالم غفلت میں، نیند میں ہے. تو پھر یہ جو ٹرم ہے سزائے موت، یہ تو غلط ہے، یہ تو جزائے موت ہو گئی نا، مجھے سوتے سے جگا دیا آپ نے. ہاں، بات یہ ہے کہ سزائے موت جو ہے تو سزا تو نہیں نا، وہ ہم دنیاوی اعتبار سے دیتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سزائے موت کا دیا جانا جو ہے وہ اس کی زندگی کو منقطع کرنا ہے. لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں شک نہیں ہے کہ وہ ایک بیداری کی طرف چلا گیا. یہاں پر ہم آپ کو اس کا پورا جواب ایک حدیث سے بتا دیں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اب وہ پوری حدیث ہے، ہم اس کو مختصر کر کے اردو میں آپ کو سمجھائے دیتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جس کے 2 دن ایک جیسے ہوئے وہ مغمون ہے. آپ وہ یعنی غبن سے بنا، یعنی اس کا نقصان ہوا ہے.
اس نے نقصان اٹھایا، یعنی ایک دن اس کا ضائع ہو گیا، اس دن ہاتھ سے کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا پھر کہا کہ جس کا دوسرا دن پہلے دن سے اچھا ہے وہ فائدے میں ہے، اور جس کا دوسرا دن پہلے دن سے خراب ہے وہ ایک ایسا شخص ہے کہ اس کا مر جانا اچھا ہے بنسبت زندہ رہنے کے. تو اس اعتبار سے جو آپ نے کہا کہ سزائے موت دے کے تو ہم بیدار کر رہے ہیں، تو بے شک یہی ہے، لیکن سزائے موت شریعت انہی لوگوں کو دیتی ہے جن کا مر جانا بہتر ہے بنسبت زندہ رہنے کے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا کسی کے پاس سوال ہے تو کر لیں مولانا، ٹائم 1 گھنٹہ ہو گیا. میرے پاس ایک اور سوال ہے، لیکن میں انتظار کروں گا کسی کا ہاتھ اٹھتا ہے تو وہ سوال کر لیں بے شک. یہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی محمد اکبر صاحب کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن قرآن میں محمد اکبر صاحب نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ میاں جو ہے وہ محمد اکبر کی شہرک سے بھی قریب ہے، تو پھر میں مرنے کے بعد کہاں گیا شہرک سے اور کتنا قریب ہو جاؤں گا؟ میرا بات سوال سمجھ آئے؟ جی جی جی، دیکھیے مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنی معاشرتی گفتگو میں بعض اوقات بعض جملے غلط ہوتے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، تو بظاہر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی مالک حقیقی سے بہت دور تھے. اچھا اب یہ جو آپ نے بات کی، یہ آیت سورہ قاف کی اقرب من حبل الورید والی جو کہ اللہ لوگوں سے اتنا قریب ہے کہ ان کی رگ حیات سے زیادہ قریب. اچھا یہ وہ آیت ہے کہ جس سے استدلال کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان توسل کے قائل نہیں. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیں آپ کسی کو وسیلہ کیوں بنا رہے ہیں جب اللہ خود آپ کی رگ گلو سے قریب ہے، اللہ خود رگ حیات سے قریب ہے، تو وسیلے کی کیا ضرورت؟ اور لوگ قائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی بات تو بڑی پتے کی کہی. لیکن یہاں پر انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اگر آپ ہم سے قریب ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ہم بھی آپ سے قریب ہیں؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے قرب مکانی، جگہ کے اعتبار سے قریب ہونا. اگر قرب مکانی کی بات کی جا رہی ہو تو اگر ڈاکٹر صاحب ہمارے قریب ہیں تو ہم بھی ڈاکٹر صاحب کے قریب ہیں، وہ بھی ہمارے پہلو میں لگے بیٹھے ہیں، ہم بھی پہلو میں بیٹھے ہیں، تو نہ ہم ان سے، وہ ہم سے قریب ہیں، اس کا مطلب ہم بھی ان سے قریب ہیں. لیکن پروردگار عالم کو ہم لا مکان سمجھتے ہیں، یعنی اس کے لیے مکان نہیں ہے، جگہ نہیں ہے. تو جب اللہ کے لیے مکان نہیں ہے تو اس کے ساتھ قرب مکانی کا بھی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اور جب قرب مکانی کا سوال نہیں پیدا ہوتا تو اللہ کا قرب جو ہے وہ قرب معنوی ہے، نہ کہ قرب مکانی ہے. اور قرب معنوی یک طرفہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہم سے بہت زیادہ لگاؤ ہو، یا ہم کو آپ سے بہت زیادہ لگاؤ ہو، آپ کو ہم سے نہ ہو. تو ہم آپ کے قریب ہیں، ہم ہمارے قریب تو نہیں ہے نا. تو یہ سمجھنا کہ اللہ قریب ہے تو بندے بھی قریب ہیں، یہ تو بالکل ہی احمقانہ بات ہے. اللہ اپنے قدرت سے، اللہ اپنے علم سے، اللہ اپنی ربوبیت سے، اللہ اپنی قیومیت سے، اللہ اپنی وجودیت سے بندوں کے قریب ہے. لیکن بندے غفلت کی وجہ سے، بندے لاپرواہی کی وجہ سے، بندے لاؤبالی پن کی وجہ سے، بندے دنیا میں مشغولیت کی وجہ سے اللہ سے بہت دور ہے. اللہ قریب ہے، بندے قریب نہیں ہیں. تو اللہ نے ہادیان برحق اسی لیے بھیجے کہ بندوں کو اللہ کے قریب کرے. لہٰذا ان کا وسیلے کے بغیر بندے اللہ سے قریب کیسے ہوں گے؟ اگر انبیاء نہیں آتے تو لوگ اللہ کو کیسے پہچانتے؟ تو اس اعتبار سے یہ استدلال غلط ہے. اچھا تو سوال، وہ جو میرا سوال تھا اس کو ذرا کنکلوڈ کر لیں کہ اس کا مطلب تو یہ کہ یہ کہنا کہ فلاں صاحب جو ہے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یہ تو ذرا سی ان کی توہین ہو گئی نا، کیونکہ آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ خالق حقیقی سے نہیں ملے ہوئے تھے پہلے؟
ہاں بالکل صحیح آپ نے کہا. بات یہ ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ صرف اس کے لیے صحیح ہے کہ جو دنیا میں اللہ سے قریب تھا, اور جو دنیا میں جتنا زیادہ اللہ سے قریب تھا آخرت میں بارگاہ خدا بندی میں ویسا ہی اس کا مقام ہے. جیسے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو دنیا نہ متقی ہے بارگاہ خدا بندی میں اتنا ہی اس کا عظیم مرتبہ ہے, اتنا ہی وہ مکرم ہے. تو جتنا مکرم ہوگا اتنا بارگاہ خدا بندی میں اس کا وہ شخص جو دنیا میں اللہ سے دور ہے وہ مر کے اور زیادہ دور ہو جائے گا, کوئی قریب نہیں ہوگا, نہ خالق حقیقی سے ملے گا. اب دیکھیے جیسے سورہ فجر میں کہا کہ شہادت کے وقت آواز دی جا رہی ہے, کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آیت پڑھ رہے تھے سورہ آل عمران کی کہ جس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بل احیاء عند ربہم یرزقون, وہ اپنے رب کے پاس رزق حاصل کر رہے ہیں. تو یہ وہ قرب ہے کہ جو دنیا میں ایک طریقے کا, ایک حیثیت کا تھا, اور مرنے کے بعد اس قرب میں ایک اور کیفیت, لیکن جو کہ اس کے بالکل برخلاف ہے. جیسے سورہ نوح میں حضرت نوح کی امت کی قوم کے بارے میں کہا گیا کہ اغرقوا فادخلوا نار, وہ غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے. اب غرق کیے گئے پانی میں آگ کہاں سے آ گئی؟ تو بات کیا ہے کہ پانی میں غرق پھونکنے سے ان کی موت واقع ہوئی, اور جب موت واقع ہوئی تو عالم برزخ میں پہنچ گئے. عالم برزخ میں آگ ان کا انتظار کر رہی. تو جو نافرمان لوگ ہیں, خواہ وہ کافر ہوں, خواہ منافق ہوں, خواہ وہ فاسق و فاجر ہوں, تو ان کی صورت کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں. کہ دنیا میں تو پھر بھی اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے, بلکہ آپ نے یہ پیغمبر اسلام نے کی حدیث سنی ہوگی کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے آخرت. تو اب وہ حدیث کے الفاظ تو الگ ہیں, ہم مقصد کہنے کا یہ کہ مومن کے لیے دنیا اچھی جگہ نہیں ہے, آخرت اچھی جگہ ہے. دنیا کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے مختلف اقوال میں, مختلف خطبات میں بہت کچھ کہا ہے دنیا کی بے ثباتی کے لیے, دنیا کی حیثیت کے لیے, دنیا کی حقیقت کے لیے. آپ کے جو کلمات قصار ہیں نہج البلاغہ میں, اس میں 3 دفعہ طلاق دیے دنیا کو, 3 دفعہ طلاق دیے. ہاں, اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ ایک جگہ جو 415 نمبر ہے کہ دنیا جو ہے وہ دھوکے باز ہے, دنیا نقصان رساں ہے, اور اللہ نے اپنے دوستوں کی جزا کے لیے بھی دنیا کو پسند نہیں کیا اور اپنے دشمنوں کی سزا کے لیے بھی دنیا کو پسند نہیں کیا. یعنی دنیا میں نہ یہ استطاعت ہے, اتنی استعداد نہیں ہے کہ سزا دی جا سکے, اور اتنی استعداد بھی نہیں ہے کہ جزا دی جا سکے. یا ایک جگہ آپ سے پوچھا گیا تھا دنیا کے بارے میں, تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس دنیا کی کیا تعریف کروں کہ جہاں کے مال حلال پر حساب دینا ہے اور مال حرام پر عذاب ہے. یعنی اگر ہم نے دنیا کا مال حلال سے کمایا تو وہاں حساب دینے کا ہونا پڑے گا, اور اگر حرام سے کمایا تو عذاب ہی ہوگا. تو اس اعتبار سے دنیا میں انسان اگر اللہ کا ہو کے جی رہا ہے تو بہت سے مسائل کے ساتھ جی رہا ہے, لیکن جب وہ وہاں جائے گا تو اللہ کا مہمان ہوگا اس طرح کہ ان تمام چیزوں سے آزاد ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے خالق حقیقی سے بے شک وہ لوگ جا ملتے ہیں جو دنیا میں صاحبان تقویٰ ہیں, دنیا میں صاحبان معرفت ہیں, اور جتنے صاحبان معرفت جتنے زیادہ مقام تقویٰ میں بلند ہیں اتنا زیادہ ان کو قرب خداوندی نصیب ہوگا مرنے کے بعد. اور اس کی ایک اور صورت ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں, وہ بس تھوڑا سا آپ اور سن لیں. سورہ زمر کی 42ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے کہا ہے کہ اللہ یتوفل الانفس حین موتہا, کہ جب لوگوں نفسوں کی موت کا وقت ہوتا ہے. دیکھیے وہاں کہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت,
یہاں کہا کہ جب نفس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ اس کو لے لیتا ہے. دیکھیے ہم نے وہ سورہ آل عمران کی جب آیت پڑھی تھی تو اس میں توفونا کا لفظ استعمال کیا تھا, پورا پورا لے لینا. یہاں پر بھی یہ ہے کہ اللہ موت کے وقت نفسوں کو مکمل طور سے اپنے اختیار میں لے لیتا ہے. تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا میں ہے تو کیا اللہ کے اختیار میں نہیں ہے؟ دنیا میں بھی اللہ کے اختیار میں ہے, لیکن کیونکہ دنیا دار آزمائش ہے اس لیے دنیا میں بندوں کو ایک مہلت آزادی عمل کی دی گئی ہے. وہ آزادی عمل کی مہلت جو ہے وہ وہاں ختم ہو جائے گی اور پورا پورا وصول کر لے گا. پورا پورا وصول کر لے گا کا مطلب کیا ہے کہ بھائی انسان کے دو اکائیوں پر ہمیں مشتمل نظر آتا ہے دنیا میں. ایک اس کا مادی وجود ہے اور ایک اس کی حقیقت وجود ہے. اب جب آدمی مرتا ہے تو وجود مادی یعنی مادی جسم جو ہے وہ تو یہیں رہ جاتا ہے. تو وہ کیا چیز ہے جو اللہ پوری پوری لے لیتا ہے؟ وہ پوری پوری اس کی حقیقت کو لے لیتا ہے. تو جب اللہ بندے کی وجود حقیقی کو مکمل طور سے اپنی تحویل میں لے لیتا ہے, اب تحویل میں لینے کے بعد اس کا کیا انجام ہوتا ہے وہ اس کے اعمال پر اور اس کے عقائد پر اور اس کے اخلاق پر ہے, لیکن چلا گیا وہ اللہ کی تحویل میں اس طرح کہ اس کا اختیار عمل ختم ہو گیا. اب اس کو آپ خالق حقیقی سے جا ملنا کہہ دیں تو ایک اور بات ہے. صحیح. تو بہرحال یہ ہے کہ مختصر جواب تو اتنا ہی ہے. اب اور آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو اچھا ایک میں چھوٹی سی کلیریفیکیشن چاہ رہا ہوں, یہ کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ حضرت علی نے کہا کہ دنیا اتنی خراب ہے, بری ہے اور یہ ہے وہ ہے, تو دنیا سے مراد یہ درخت پہاڑ اور یہ بلڈنگ اور گاڑی کار تو نہیں ہے, لوگ ہی ہیں نا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں. حضرت علی نے کہا نا کہ دنیا بہت بری جگہ ہے اور دنیا میں اگر کچھ اچھا کیا تو اس کا حساب دینا ہے, کچھ برا کیا تو اس کو عذاب لینا ہے. تو یہ اس سے دنیا سے مراد تو انسان ہے نا, دنیا سے مراد یہ درخت اور یہ پہاڑ اور یہ چرند و پرند تو نہیں ہے نا, دنیا کے انسانوں کا بیہیویئر کی بات ہے نا یہ. ہاں دیکھیے دنیا کی برائی, دنیا کا دھوکہ ہونا, دنیا کے امور کا ایک قسم سے ایک طریقے سے مذمت کے انداز میں دیکھا جانا, وہ ایک عمومی بات ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر دنیا نہ ہوتی تو نہ انسان سیر تکامل کرتا. حضرت آدم دنیا میں اسی لیے آنے کی جلدی ان کو ہو گئی تھی کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ دنیا میں آ کے انسان وہ سیر تکامل کرتا ہے جو تقرب کے درجات کو بڑھاتا ہے. دنیا میں ہی رہ کے انسان عبادت کرتا ہے, دنیا ہی آخرت کی کھیتی ہے. دنیا کے لیے کہا گیا کہ دنیا عابدوں کے لیے مسجد ہے. یعنی اگر دنیا میں زندگی نہ گزارتا انسان تو اعلیٰ درجات حاصل کیسے کرتا؟ تو دنیا جو ہے وہ اس اعتبار سے بہت اچھی جگہ ہے کہ یہیں سے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے, یہیں سے انسان آخرت کی نعمتیں حاصل کرتا ہے, یہیں سے انسان اپنی نجات کے سامان مہیا کرتا ہے, یہیں سے توشہ آخرت لے کے جاتا ہے. اگر دنیا کی زندگی نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ملتا انسان کو. تو اس اعتبار سے دنیا کی زندگی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن مسئلہ دنیا میں جو خرابی کا پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے بندوں کو جذبات, احساسات اور خواہشات دے کے دنیا میں بھیجا تھا, اور ہر خواہش, ہر طلب, ہر جذبے کے پیچھے حکمت تھی. کوئی جذبہ بیکار نہیں دیا تھا. جیسے آج ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ بھائی حرص و ہوس تو بہت بری چیز ہے. تو حرص و ہوس بری چیز ہے تو کہاں سے آئی؟ اللہ نے تو پیدا کی ہے نا. تو بری کیوں ہو گئی؟ بری اس لیے ہو گئی کہ استعمال غلط کیا گیا. قناعت اچھی چیز ہے ہر جگہ. کہاں قناعت اچھی چیز ہے؟ بعض جگہ بری بھی ہے. مثال کے طور پر اللہ نے حرص و ہوس اس لیے پیدا کیا تھا کہ آپ حصول معرفت میں حرص و ہوس کریں, کہ کتنی ہی معرفت حاصل کریں آپ کی کا دل نہیں بھرے. آپ علم میں حرص و ہوس کریں, آپ عبودیت میں حرص و ہوس کریں, آپ تقرب خداوندی میں حرص و ہوس کریں, آپ دنیا میں حرص و ہوس کرنے لگیں.
اللہ نے قناعت اس لیے دی تھی کہ دنیا کی نعمتوں پر قناعت کریں، آسائش دنیا پر قناعت کریں. آپ نے علم دین میں قناعت کر لی کہ بس کافی. تو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بری اس لیے ہو گئی کہ ہم نے اس کو غلط استعمال شروع کر دیا. ہاں لیکن میرا سوال یہ تھا کہ دنیا سے مراد یہ ہے کہ ہمارا آپس میں انٹریکشن نا، یہ درخت اور پہاڑ اور چرند اور پرند تو نہیں ہے نا، ہمارا آپس میں جو انٹریکشن ہے قناعت دنیا سے مراد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اس مقصد کے حصول سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے دنیا ہے. صحیح، درست ہے. ٹھیک ہے، کسی کے پاس سوال ہے کوئی تو کر لیں حضرات اور خواتین. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. خدا حافظ خواتین حضرات، بہت بہت شکریہ. خدا حافظ، فی امان اللہ. بہت شکریہ، فی امان اللہ. بہت بہت شکریہ سامعین محترم، آپ لوگوں نے بہت وقت دیا اور بڑی قدر کی. اللہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کرے. خدا حافظ، فی امان اللہ. خدا حافظ، فی امان اللہ.